Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I'm back after a long time. बड़े अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। उसकी एक दो वजूहत हैं। आपको पता है कि जो पाकिस्तान स्टडीज़ 10th की किताब है वो चेंज हो चुकी है और नया सिलेबस आ गया है, नई बुक आ गई है। तो फिर मैंने बेहतर समझा कि मैं इस पे काम करूं और अच्छे से लेक्चर्स बना के और फिर वन बाय वन अपलोड करना शुरू कर लूं। तो जनाब काम काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है और अब हम अपना जो नई किताब है, नया सिलेबस है, पेज नंबर 1 से शुरू करने जा रहे हैं। भुट्टो साहब का टॉपिक है, आपको यकीनन पता है, लेकिन इस दफ़ा बहुत सी नई चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूँ, ये नई किताब है जो आपके सामने आ चुकी है। ये दो तरह से आई है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं उनको थोड़ी सी डिफरेंट किताब दी गई है और बाकी जो अवेलेबल हैं वो इस तरह की है, लेकिन अंदर से टॉपिक सारे सेम हैं। ये वो शेप है जो कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को दी गई है, लेकिन अंदर से मैं बता रहा हूँ सेम बुक है। इसमें सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं और इसमें सारा नया का नया डाटा है। अब जो नेक्स्ट पेपर आपका होगा अगले साल वो इसी किताब में से होगा। दूसरा, आपको पता है जनाब के तकरीबन 40% जो पेपर है वो बोर्ड ने कहा है कि अनसीन आएगा। अनसीन का मतलब ये होता है कि जो पेपर है एक्सरसाइजों में से तकरीबन आधा पेपर आएगा और आधे से आधा पेपर तकरीबन चैप्टर्स के अंदर से आएगा। एमसीक्यू भी अंदर से बनेंगे, तकरीबन 4 या 5 इस तरह। शॉर्ट क्वेश्चन भी आधे अंदर से बनेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी अंदर से बनेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज आपने सारा का सारा तैयार करना है। मैं आपकी आसानी के लिए हर चीज़ बिल्कुल अलग-अलग करके बताऊँगा। हर टॉपिक में से जो लॉन्ग बनते हैं वो बताऊँगा, जो शॉर्ट बनते हैं वो बताऊँगा। एक्स्ट्रा शॉर्ट भी कराऊँगा, उनके जनाब बाकायदा जवाब भी दिखा दूँगा। जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ बनते हैं वो भी आखिर में आपको बताया जाएगा। तो मुकम्मल हम ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे। आपको मैं बता दूँ कि जो बोर्ड का पैटर्न है वो क्या होता है। पेपर जो है आपको पता है कि टोटल 50 नंबर का होता है, जिसमें से 10 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव्स के होते हैं और बाकी जनाब आपका जो है ना उसमें से 5 एमसीक्यूज़ नीचे लिखा हुआ है कि वो आएंगे आपके जनाब एक्सरसाइज में से, और तकरीबन 5 जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके टॉपिक्स में से आएंगे। सब्जेक्टिव जो आपका पेपर है उसमें से पहले तो 18 में से 12 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन दो दो नंबर का है, तो 24 नंबर का पेपर आपका हो जाएगा। इसमें से भी आपके 50% जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइजेज में से आएंगे और 50% जो है वो आपके टॉपिक के अंदर से आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है कि 3 में से 2 करने होते हैं। 2 लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का आता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं 4 4 नंबर के। तो लॉन्ग क्वेश्चन तकरीबन जो 70% है वो एक्सरसाइजों में से आते हैं और एक आध लॉन्ग जो चैप्टर सवाल है ना वो चैप्टर के अंदर से आ जाता है। तो जनाब ये सिचुएशन है और हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक, पहला पेज, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, न्यू बुक। और तो जनाब फिर मज़ीद मालूमात बता दूं कि जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर वो तमाम टॉपिक्स मैं कवर करूंगा, साथ बड़ी मज़ेदार तस्वीरें और एनिमेशंस दिखाऊंगा। मतलब हम अपने लेक्चर्स को दिलचस्प करेंगे। फिर जनाब हम जितने पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं वो मैं साथ साथ अंडरलाइन कराता जाऊंगा। जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो कराता जाऊंगा, जो पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो भी कराता जाऊंगा। तो जनाब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब। मेरे पास किताब भी मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ से सिर्फ आपको निशान लगा के दे रहा हूँ। मैं पढ़ूँगा एक ख़ास, अभी मेरे पास डाटा मौजूद है, आप देखेंगे होता क्या है। हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। ये जो पहला टॉपिक है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं बनता। इस पहला पैराग्राफ में से शॉर्ट भी बन सकते हैं और एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं। और इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे जिसमें हम देखेंगे ये पहला आपका लॉन्ग है, सनती इस्लाहात है, उसके बाद ज़री इस्लाहात है, फिर आपका तालीमी इस्लाहात है, ये एक लॉन्ग है एक्सरसाइज का। तो हम जनाब बाकायदा डिटेल के साथ चलते हैं। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अब बुक के अंदर से नए तरीके के साथ। तो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान स्टडीज़ 10th क्लास, मुताला पाकिस्तान। और हम जनाब चैप्टर नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 1 का आपको पता है कि चैप्टर नंबर 5 भी लिखा हुआ है, क्योंकि यही किताब आगे से चल रही है। पहले 4 चैप्टर्स 9 के थे और अब जो बाकी 4 चैप्टर्स हैं वो 10वें के होंगे। तो चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 5 एक ही चीज़ है। चैप्टर का नाम आपको पता है जी, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और जनाब इसको उर्दू में कहा जाता है तारीख़ पाकिस्तान 1971 से लेकर इस साल तक। टॉपिक नंबर 1 की ये वीडियो है जो कि ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के बारे में है, जिनका दौर रहा 1971 से लेकर 1977 तक।
تو جناب جہاز صاحب نے جب ٹاپک شروع کیا تو پہلا ایم سی کیو عموماً آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ مشرقی پاکستان کا سانحہ کب ہوا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو مشرقی پاکستان ہے وہ 16 دسمبر 1971 کو پیش آیا، جب پاکستان کا ایک حصہ جو مشرقی پاکستان کہلاتا تھا علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش کے نام سے دنیا میں آ گیا۔ تو یہ مشرقی پاکستان ہے کیا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ میں یہ دیکھیں بک پہ لکھا ہوا ہے، پہلی لائن یہ لکھی ہوئی ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی، تو پھر پتہ ہونا چاہیے تھا کہ مشرقی پاکستان کیا تھا، کہاں پر تھا۔ تو میں آپ کے لیے یہ میپ سامنے لے کے آیا ہوں۔ یہ پاکستان کو جو ایک حصہ تھا یہ مغربی پاکستان کہلاتا تھا، یہ کشمیر ہے، اور یہ جو درمیان میں سارا انڈیا تھا، اور یہ جناب انڈیا کے مشرقی سائڈ پہ ایک ملک تھا جس کو پہلے بنگال کہتے تھے، جس کا بعد میں پاکستان بننے کے بعد نام پڑ گیا مشرقی پاکستان، یہ لکھا ہوا ہے ایسٹ پاکستان۔ اور جب یہ علیحدہ ہوا 16 دسمبر 1971 کو، تو اس کا نام پڑ گیا بنگلہ دیش۔ آج جو بنگلہ دیش ہے وہ یہیں پر واقع ہے۔ یہ اب پاکستان، یہ پہلے ویسٹ پاکستان تھا، اب یہ صرف پاکستان کہلاتا ہے جو ہمارا ملک ہے، اور یہ جو پہلے ایسٹ پاکستان تھا اس کو اب بنگلہ دیش کہا جاتا ہے۔ تو یہ چکر تھا جی۔ تو جناب پہلا ایم سی کیو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مشرقی پاکستان کا سانحہ کب ہوا، 16 دسمبر 1971 کو، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جنرل ضیاء خان صاحب نے اقتدار بھٹو صاحب کے حوالے کر دیا 20 دسمبر 1971 کو۔ اس طرح بھٹو صاحب نے جناب اقتدار سنبھالتے ہی پاکستان کی تعمیر نو کا آغاز کیا، اور قوم کے اندر جو مایوسی پھیلی تھی اس میں سے عوام کو حوصلہ دیا۔ تو تقریباً 4 مہینے کے بعد 21 اپریل 1972 ایک اور ایم سی کیو، بھٹو صاحب نے ملک سے مارشل لاء کا خاتمہ کر دیا۔ بہت سے بچے کوشچن پوچھتے ہیں کہ سر مارشل لاء تو آرمی لگاتی ہے، تو بھٹو صاحب نے کیسے ختم کی مارشل لاء؟ تو جناب بات یہ ہے کہ مارشل لاء لگاتی آرمی ہے، جنرل ضیاء صاحب نے مارشل لاء لگایا ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے حکومت بھٹو صاحب کے حوالے کر دی تو بھٹو صاحب نے 4 مہینے اس کو کنٹینیو رکھا، اور اس کے بعد ملک میں جناب نیا آئین بنایا، عارضی طور پر نئے الیکشن کرائے، اور پھر بن گئے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم۔ یہ جناب 3 مشہور شخصیات جن کا تعلق بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان سے تھا، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جن کا بھی میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، یہ جنرل ضیاء خان صاحب تھے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے اقتدار بھٹو صاحب کو دے دیا، اور یہ شیخ مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش کے پہلے وزیر اعظم بنے تھے مشرقی پاکستان کے۔ یہ 3 مشہور شخصیات ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء خان، اور بنگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمان۔ تو اس کوشچن آ سکتا ہے شارٹ کوشچن کہ مارشل لاء کیسے کہتے ہیں؟ کسی بھی ملک میں جو فوج کی حکومت ہوتی ہے اس کو مارشل لاء کہا جاتا ہے۔ اور یہ آپ کی بک سے پہ میں نے پیش کر لیا کہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے اور واحد سویلین چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کون تھے؟ وہ تھے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ آپ کو بتا چکا ہوں کہ مارشل لاء تو جنرل ضیاء خان نے لگایا تھا، لیکن انہوں نے مارشل لاء کو کنٹینیو کیا بھٹو صاحب کے ذریعے مزید 4 مہینے 21 اپریل تک۔ یہاں سے جناب پہلا لانگ کوشچن شروع ہو رہا ہے جو ایکسرسائز کا بھی ہے، اور ہمارا بھی پہلا لانگ سوال بن رہا ہے۔ اس میں نے اضافہ کیا تھوڑا سا، میں نے 3 چیزیں کا لانگ بنایا ہے: ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی صنعتی اصلاحات، اس کے بعد جناب نیچے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی زرعی اصلاحات، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تعلیمی اصلاحات۔ تو یہ لانگ سوال کا جو پیج نمبر 2 ہے یہ پورا ایک لانگ سوال بن جاتا ہے۔ اب آپ کو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ کیا چکر ہے اور کیا کرنا ہے آپ نے۔ ہم شروع کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں ایم سی کیو بھی پوچھیں گے، ہمارا دوست بولا موجود ہے یہاں پر جناب۔ لانگ سوال تو ہے ہی، لیکن اس میں سے شارٹ پوچھے جا سکتے ہیں۔ مثلا یہ شارٹ آ سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا صنعتی اصلاحات کیں، تو آپ بتا سکتے ہیں جی کہ صنعتوں کے منافع میں مزدوروں کا حصہ بڑھایا گیا، ملازمین کے لیے ہر سال بونس کی ادائیگی لازمن قرار پائی، اس کے بعد مزدوروں کی صحت کی سہولتوں میں اضافہ کیا گیا، ان کی وفات پانے کی صورت میں معاوضے میں اضافہ کیا گیا، گروپ انشورنس اور سوشل سیکورٹی کا نظام نافذ کیا گیا۔ یہ ایم سی شارٹ کوشچن بھی آپ کا آ سکتا ہے۔ پھر ایک اور سوال بورڈ میں آ سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو پالیسی تھی نیشنلائزیشن، اس سے کیا مراد ہے؟ تو جناب بھٹو صاحب کی جو نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی، آپ بتا دیں کہ اداروں کو قومی تحویل میں لینے کے عمل کو نیشنلائزیشن کہا جاتا ہے۔ اور کون کون سے ادارے بھٹو صاحب نے اپنے کنٹرول میں لے لیے؟ بینکس لے لیے تھے، بیمہ کمپنیز لے لی تھیں، اور تعلیمی اداروں کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا
تھا؟ یہ شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ واٹ از نیشنلائزیشن اور کون سے اداروں کو بھٹو صاحب نے اپنی قومی تحویل میں لیا ہے. لانگ لیکن لانگ کے اندر آٹومیٹیکلی شارٹ بھی آ سکتے ہیں. ایک ایم سی کیو آ سکتا ہے جو آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں. بولا بادشاہ ہمارا شاگرد ہے جو کہ عموماً بچوں سے سوال پوچھتا ہے، پاکستان کے واحد سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کون تھے؟ تو جناب اس کا جواب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی تاریخ کے واحد سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے. یہ بولا بادشاہ ہے جی، ہمارا دوست ہے، وقتاً فوقتاً آپ سے یہ باتیں کرتا رہے گا. دوسرا ٹاپک لانگ کو شروع ہو رہا ہے، زرعی اصلاحات. پھر وہی بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ شارٹ بھی آ سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو دور کی زرعی اصلاحات بیان کریں. تو زرعی اصلاحات آپ نے اہم باتیں بتانی ہے. ایم سی کیو آ گیا جی کہ کب انہوں نے نافذ کی؟ 1972 کو. کتنی حد مقرریت؟ سوال تو بورڈ میں بڑی دفعہ آ چکا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے زرعی زمین کی ملکیت کتنی مقرر کی. یہاں سے شروع کریں. بھٹو صاحب نے زرعی اراضی کی ملکیت 150 ایکڑ نہری جبکہ 300 ایکڑ بارانی کا لی. یہاں پر بتانے کے بعد یہ بھی بتانا ہے کہ جاگیرداروں سے فالتو حاصل کی گئی زمین کو بے زمین کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دیا گیا. یہ بات بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ جو فالتو زمین تھی وہ حکومت نے اپنے کنٹرول میں لے لی، جو کہ بعد میں بے زمین کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کی گئی. تو پھر جناب یہاں پر ایک شارٹ کوسچن ہے پیج نمبر 2 پہ کہ دولت مشترکہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو دولت مشترکہ ان ممالک کی تنظیم ہے جن پر کسی بھی دور میں انگریزوں کی حکومت رہی ہے. یہ تنظیم 1926 میں بنی. تقریباً جناب 50 کے قریب ملک ہیں جو کہ اس کے رکن ہیں. پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور تمام وہ ملک جو کسی بھی دور میں گوروں کے انڈر رہے ہیں وہ سارے کے سارے کامن ویلتھ میں شامل ہوتے ہیں. یہ وہ دفتر ہے جہاں پر کامن ویلتھ کا ہیڈ کوارٹر ہے، لنڈن، یو کے. آپ کی دلچسپی کے لیے میں وہ دکھا رہا ہوں. میلبورن ہاؤس اس کو کہا جاتا ہے. اس سوال کا آخری حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تعلیمی اصلاحات. تعلیمی اصلاحات میں بھٹو صاحب نے جناب کب اعلان کیا؟ 1972. ایک اور ایم سی کیو کیا کیا انہوں نے؟ پرائیویٹ اداروں کو حکومت نے اپنے کنٹرول میں لے لیا جس سے تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا، ملازمین کی ان کو فائدہ ہو گیا، طلبہ کو سستی ٹرانسپورٹ دی گئی، کرائے میں خصوصی رعایت کی گئی، طلبہ کے لیے اسکالرشپ شروع کی گئی، کئی یونیورسٹی قائم ہوئی. مشہور عالم علامہ اقبال یونیورسٹی 1974 میں. ایک اور ایم سی کیو اور ایک اور ایم سی کیو، علامہ اقبال کا پرانا نام کیا تھا؟ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پرانا نام تھا پیپلز اوپن یونیورسٹی. یہ بھی بھٹو دور میں سٹارٹ ہوئی. پھر بڑے بابوں کی بوڑھوں کی تعلیم کے لیے تعلیم بالغاں کے مراکز بھی قائم کیے گئے. سکولوں اور کالجز کو اپ گریڈ کیے گیا. اساتذہ کی تربیت کے لیے تربیتی ادارے کھولے گئے. یہاں پر ہمارا جہاں پہلا لانگ ختم ہو گیا. آگے چلتے ہیں جی. یہ تصویر آپ کے سامنے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کا مین ان کا جو کیمپس ہے اس کی تصویر ہے. یہاں سے جناب اگلا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. اب اس کو اب بہتر ہے کہ چھوٹا چھوٹا شارٹ کر کے یاد کر لیں، لانگ کی طرح سے نہ کریں. تو یہ شارٹ آ سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی معاشی اصلاحات کیا تھیں. یہ بھی شارٹ کوسچن بن سکتا ہے. میں بعد میں علیحدہ ویڈیوز بناؤں گا بالکل امتحان سے پہلے جس میں صرف شارٹ کوسچن اور صرف ایم سی کیو دوں گا. تو یہ اب اصلاحات بتا دیں کہ مختلف اصلاحات کی گئی جس میں جناب صنعتوں اور بینکوں کو قومی تحویل میں لے لیا. ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی حکمت عملی کی سمت سوشلزم تھی. ملک میں سڑکوں کا جال بچھائے گا. نجی ٹرانسپورٹ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے مقابلے میں حکومت نے اپنی ٹرانسپورٹ شروع کی. معاشرتی اصلاحات کیا کی بھٹو صاحب نے؟ بھٹو صاحب نے جناب معاشرتی اصلاحات میں سب سے پہلے یہاں سے شروع کر لیں. بے گھر افراد کو 5 مرلہ سکیم شروع کی گئی. لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کو مڈل ایسٹ بھیجا گیا. یہ جو آج ہمارے لاکھوں لوگ سعودی عرب اور قطر، کویت، یو اے ای، مسقط وغیرہ میں ہوتے ہیں، یہ سارے بھٹو دور میں وہاں پر جانا شروع ہوئے تھے. خواتین کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے گئے. 4 پوائنٹ بتا دیں. سینکڑوں دیہاتوں کو بجلی فراہم کی گئی. 4 پوائنٹ بتا دیں تو 2 نمبر آپ کو مل جاتے ہیں. آپ کے سامنے خوبصورت منظر 5 مرلہ مکان کا. یہ مکان بھٹو دور میں تو نہیں بنایا گیا لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ 5 مرلہ بھی اگر پلان صحیح ہو تو بہترین مکان بنایا جا سکتا ہے. تو جناب ہمارا ٹاپک مکمل ہو گیا کہ یہ وہ لانگ سوال تھا جو پہلے میں نے بتایا کہ بھٹو صاحب کے دور میں کی جانے والی زرعی، تعلیمی اور صنعتی اصلاحات ایکسرسائز کا لانگ تھا. آگے چلتے ہیں جی. بھٹو صاحب کا بہت بڑا کارنامہ جو انہوں نے، میں پیج نمبر 3 سے آپ پڑھا رہا ہوں. پیج نمبر 3 میرے ساتھ ساتھ پیج چلاتے جائیں. بھٹو صاحب کا جناب بڑا کارنامہ پاکستان کو آئین دیا جو آج بھی چل رہا ہے. تو ایم سی کیو آ گیا. پاکستان کا تیسرا آئین کب نافذ ہوا؟
14 اگست 1973 کو، 14 اگست کو پاکستان آزاد بھی ہوا تھا۔ تو جناب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اگلا حصہ بھٹو صاحب کی آئینی اصلاحات، پیج نمبر 3۔ اس میں سب سے جو اہم اصلاحات تھی بھٹو صاحب کی، ترمیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ترمیم کو انگلش میں کہتے ہیں امینڈمنٹ۔ جب آپ آئین کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی کراتے ہیں اس کو ترمیم کہا جاتا ہے۔ تو پہلی تبدیلی کرائی گئی 1974 میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہمارے قبائلی علاقے ہیں جن کو فاٹا کہا جاتا ہے، ان کو پاکستان کا حصہ قرار دے دیا۔ اور آپ کی معلومات کے لیے کہ اس حکومت نے، عمران خان صاحب نے اب فاٹا کو باقاعدہ KPK کا حصہ بنا دیا۔ اب فاٹا علیحدہ نہیں رہا، فاٹا اب KPK کا حصہ بن چکا ہے۔ بڑی مشہور ترمیم ہوئی ہے جس کو ختم نبوت کی ترمیم کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق جو بھی شخص یا جو بھی گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ ہرگز مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ کوئی بھی شخص جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ بھی اسلام سے خارج ہو گیا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ بھی اسلام میں شامل نہیں ہے۔ تیسری ترمیم میں کہا گیا جی کہ جو شخص بھی ملک کے خلاف نقصان پہنچائے گا اس کو دشمن قرار دے گا۔ یہ جناب آپ کی معلومات کے لیے وہ فاٹا قبائلی علاقہ جات، آپ نے نام سنا ہوں گے ان کے۔ اب تو یہ KPK کا دیکھیں حصہ بن چکے، نیچے لکھا ہوا ہے، مگر پہلے علیحدہ تھے۔ باجوڑ ایجنسی، محمد ایجنسی، خیبر ایجنسی، کرم ایجنسی، اورکزئی ایجنسی، نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان۔ یہ افغانستان کا علاقہ ہے، یہ سارا جناب اس طرف پاکستان ہے۔ تو یہ پہلے فاٹا کہلاتا تھا، فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز۔ پھر چوتھی ترمیم میں اقلیتوں کے لیے خصوصی سیٹیں مہیا کی گئیں۔ پانچویں ترمیم میں کہا گیا جی کہ ایک شخص یا تو گورنر بن سکتا ہے یا پھر MNA، دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں سب سے بڑی سپریم کورٹ ہے اور ہر صوبے میں ایک ہائی کورٹس قائم کی گئی، ان کے بارے میں ریٹائرمنٹ کی عمر کا کہا گیا۔ پھر جناب وزیر اعظم کو حق دیا گیا کہ وہ کسی بھی معاملے پر ریفرینڈم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عوام سے مشورہ لینا کہ بھائی عوام بتائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جناب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیر از اونلی ون سپریم کورٹ ان پاکستان، جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے، اور ہر صوبے میں بھی ایک ہائی کورٹ ہے اور اسلام آباد میں بھی ہائی کورٹ ہے۔ تو پاکستان میں ٹوٹل 5 ہائی کورٹس ہیں۔ یہ تصویر ہے اسلام آباد کی، آپ نے خبروں میں اکثر دیکھی ہوگی، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے۔ یہ تصویر ہے لاہور ہائی کورٹ کی، مار روڈ پہ واقع ہے، یقیناً لاہور والے اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ بولے بادشاہ نے ایک اور سوال جاتے جاتے پوچھ لیا، پاکستان کا تیسرا آئین کب نافذ ہوا؟ میں بتا چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے، پاکستان کا تیسرا آئین 14 اگست 1973 کو نافذ ہوا۔ بولے بادشاہ کا معصومانہ سوال اور استاد صاحب کا معصومانہ جواب آگے جی۔ جناب آخری انتظامی اصلاحات آ گئیں کہ بھٹو صاحب نے دوسرے ممالک کے سربراہوں کے ساتھ خصوصی تعلقات قائم کرنے کے لیے 1972 میں افغانستان، چین اور روس کے دورے کیے۔ بھارت کے ساتھ مشور عالم شملہ معاہدہ کیا، جس سے 1971 کی جنگ میں جو ہمارے قیدی تھے وہ واپس ہوئے۔ پھر جناب مشور عالم واقعہ، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کانفرنس لاہور میں ہوئی 1974 میں، جس کو اسلامی سربراہی کانفرنس کہا جاتا ہے۔ مسئلہ کشمیر کو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے بھٹو صاحب نے اہم کردار ادا کیا۔ سب سے اہم کام یہ جو آپ کے ID کارڈز بنے ہوئے ہیں، یہ شناختی کارڈ سب سے پہلے بھٹو حکومت نے شروع کی۔ اس سے پہلے پاکستان میں باقاعدہ ID کارڈ کوئی نہیں ہوتے تھے۔ یہ جناب وہ شملہ معاہدہ، یہ اندرا گاندھی بھارت کی وزیر اعظم ہیں، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں۔ یہ جناب آپس میں معاہدہ ہو رہا ہے شملہ کے مقام پر 1972 انڈیا، اور اسی مقام پر جناب بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی تھیں جو کہ بھٹو صاحب کے ساتھ گئی تھیں۔ یہ شروع سے ان کو سیاست کا شوق تھا اور بھٹو صاحب ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ جناب منموہن سنگھ صاحب ہیں جو کہ جن کا تعلق میرے شہر چکوال ضلع سے تھا، بعد میں یہ انڈیا چلے گئے تھے اور پھر وہاں پر وزیر اعظم بھی بنے تھے منموہن سنگھ۔ یہ اندرا گاندھی پرائم منسٹر آف انڈیا، ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کی بیٹی جو بعد میں 2 دفعہ وزیر اعظم پاکستان بنی، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ۔ تو جناب آخری بات جو اسلامی سربراہی کانفرنس کا آپ کو ذکر دکھا دوں، یہ لاہور میں ہوئی تھی 1974 میں، بھٹو صاحب صدارت کر رہے ہیں۔ اور آخری پوائنٹ جو آپ کی کتاب پہ لکھا ہوا ہے، اس کانفرنس کو منعقد کرنے میں ذوالفقار علی بھٹو، شاہ فیصل، قذافی، حافظ الاسد، شیخ زید دبئی، انور سادات مصر کیا، اور 40 ملکوں کے لوگوں نے اس میں شامل ہوئے تھے۔ تو جناب اسائنمنٹ آپ مکمل۔ تو جناب یہاں سے پھر کنٹینیو ہو رہا ہے، اب ایک ٹاپک رہ گیا تھا کہ اس کانفرنس کو منعقد کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ بادشاہی مسجد کا سین ہے جب جمعہ پڑھنے کے لیے تمام سربراہ اکٹھے ہوئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ فیصل،
معمر قذافی لیبیا، بھٹو صاحب پاکستان، انور سادات مصر، شیخ زاید بن سلطان UAE، یاسر عرفات فلسطین، یہ شیخ مجیب الرحمان صاحب بھی تصویر میں موجود ہیں، یہ جناب کرنل قذافی صاحب ہیں، یاسر عرفات صاحب ہیں، ان تمام لوگوں نے اس میں 40 اسلامی ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پاکستان کی آج تک کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا اجتماع تھا۔ اور جناب آپ کا یہ سوال آ سکتا ہے جو اپنے پاس سے میں نے لانگ بنایا کہ بھٹو صاحب کے دور کی آئینی اور انتظامی اصلاحات بیان کریں۔ ایکسرسائز کا لانگ نہیں ہے، مگر آپ اس کو ایز اے لانگ تیار کر سکتے ہیں۔ تو جناب اپنا خیال رکھیے، اور انشاءاللہ میں جو اگلا ٹاپک ہے اس کا جنرل ذالق صاحب کا، وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ سی یو، اللہ حافظ، تھینک یو، گڈ بائے، بائے بائے۔